बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात बलूचिस्तान की, जहां पर 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम, हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दिन में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। अमन दुश्मनों से लड़ते हुए 10 जवानों ने अपनी जान वतन पर कुर्बान की। गवादर में दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत 11 बलोच मजदूरों को कत्ल कर दिया। फोर्सेस ने घिनौने फेल में मुलविस तमाम अमन दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है मुल्क दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 10 जवानों ने जामे शहादत नोश की। तमाम बलोच मजदूरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों से गवादर आए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले 9 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर IG पुलिस भी पुलिस लाइन कोयटा में नमाज जनाजा में शरीक हुए। उन्होंने शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्की सलामती के लिए जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुस्तैदी और कामयाबी से हमले नाकाम बनाए। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को तोड़ नहीं सकती, कौम को मजीद मजबूत बनाती हैं। रियासत की ताकत और अवाम के अज़्म के सामने दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला सरफराज बुख्ती नमाज जनाजा के दौरान आबदीदा हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो। बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुन गोलियां मारी। खवातीन और बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया कि मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया, लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। बीवी था बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया। हम उधर सोची ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। हमारा बीवी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखार नहीं है तो मैं से मार रहे हैं। तो क्यों, किस वजह से वो बच्चों ने बम फेंका, पता नहीं क्या कर Mar ko garibe mo katus kana masiris pedas ko garibe mo le iksate ne nakam maleti kana ditak bai sakare diti le bech kar kare padam pare pe masi laf Quran ne pe Quran hinano dikkani sa Quran ne pe no masin ka kwan ne de Quran ne ta pe no Quran o baji da Quran na rohi no na kun kana masidu ina salu ina kulli nar kare ilum ka hinar da tunana gari naira ilum ina na kun akhira pa amma bas shahid masu ko ille se ille हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे। उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा, हम पीछे गिर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्द आखिरी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कंट्रोल है, बड़े नुकसान से बच गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल अलर्ट थी, उन्होंने बड़ा बहादुरी से बड़ा डट के मुकाबला किया है फितनल हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों का। बुज़दिलाना कार्रवाई है। मजदूरों का क्या कसूर, सिविलियंस का, जो बेचारे जिनके बच्चे थे उनका क्या कसूर। एंड वंस अगेन जो हमारी कौम है वो हदिया तबरीक पेश करती है और शुक्रिया अदा करती है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज का कि जिन्होंने बलूचिस्तान के सूबे को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। इनकी आखिरी कार्रवाइयां हैं जिसमें ये इनको नाकामी हुई है, बहुत जल्द जो है वो अमन बहाल हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ लोग ऐसे वक्त में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। की जो जान बचाना जो तरजीह थी बलूचिस्तान की पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की, उसमें वो कामयाब रहे। इस वक्त सिचुएशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में। हमारी फोर्सेज इन दहशतगर्दों से लड़ रही हैं। वहां पर कुछ सियासी रहनुमा इस वक्त भी सोशल मीडिया पर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं, जिन्हें इस वक्त कम अज कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि जिस वक्त दहशतगर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो इस किस्म के हैं जिसमें तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। और बरतानिया ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, जाँ बहक अफराद के अहल खाना और तमाम मुतासरा अफराद के साथ दिली हमदर्दी है।
برطانیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اب خبر ہے ایران سے، جس کے ساحلی شہر بندر عباس میں دھماکہ، ایک شخص جان سے گیا، 14 زخمی ہوئے۔ زوردار دھماکے سے 8 منزلہ عمارت کی 2 منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ قریبی دکانوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکہ معلم بولیوارڈ کے علاقے میں ہوا۔ ریسکیو اور فائر فائٹنگ ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے وادی تیرہ میں بد انتظامیہ اور نااہلی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جرگے میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر کڑی تنقید۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے کہا صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے، متاثرین تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے۔ ذمہ داری پیچھائی حکومت کی بنتی وہ کر لے، ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے جب تک چراغ اور امن کا علاقہ نہ بن جائے۔ لوگوں کو اندراج کیا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت یہ تحقیقات کرے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرہ وادی معاملے پر جرگا، بد انتظامی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر کڑی تنقید۔ سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے کہا متاثرین کے ناموں کے اندراج میں سیاسی مداخلت اور اقربا پروری کی پی ٹی آئی حکومت تحقیقات کرے، نااہلی اور کرپشن کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ لوگوں کو اندراج کیا جا رہا ہے اس میں بالکل سیاسی مداخلت بند کیا جائے، اقربا پروری بند کیا جائے، صوبائی حکومت یہ تحقیقات کرے۔ جرگا ارکان نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ نقل مکانی کرنے والوں سے یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا صوبائی حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے، متاثرین تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے، علاقے میں جلد مستقل امن قائم کر کے متاثرین کی باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ جتنی بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ ہم کر لیں اور جتنی بھی ذمہ داری پیچھائی حکومت کی بنتی ہے وہ کر لیں۔ اس وقت تک ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے جب تک چراغ اور امن کا علاقہ نہ بن جائے۔ جرگا ارکان نے کہا کہ خوارج کے ساتھ 2 بار جرگا کیا، اس کے بعد ذمہ داری حکومت اور مشران کو دی۔ متاثرین تیرہ کے مسائل کا حل مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے، کوارڈ کاپٹر گرانے سے خوف پھیل رہا ہے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے اعلامیے میں تیرہ میں خوارج کی اشتعال انگیزیوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تیرہ جرگا کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جرگے نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا ہے۔ غلط پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، لیکن یہ آپشن موجود ضرور ہے۔ بہتر ہوگا صوبائی حکومت گورننس بہتر بنائے۔ باڑہ کے سیاسی اتحاد کا جرگا صوبائی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے نہ صرف بد انتظامی کا الزام لگایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوان بھی ہے صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت کے پاس 4 ارب روپیہ تیرہ کے ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا، اس کی 1 پائی کا بھی حساب موجود نہیں ہے۔ بیانیاں بنانے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے تیرہ کو استعمال کر رہے تھے۔ آج صوبائی حکومت کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تیرہ کے اوپر من گھڑت الزامات لگا کے انہوں نے سیاست کی۔ یہ آپشن موجود رہتا تو ضرور ہے، اچھا ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ یہ گورننس کو توجہ دیں، جب گورننس پوری طرح ناکام ہو جائے تو پھر یہ آپشن ضرور بروئے کار لایا جاتا ہے۔ فی الحال ابھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ بڑے ایونٹ سے پہلے بڑی ٹیم کے خلاف بڑی کامیابی، پاکستان نے دوسرا T20 بھی جیت کر آسٹریلیا کو 7 سال بعد T20 سیریز ہرا دی۔ لاہور میں شاہینوں نے پہلے کینگروز کے خلاف سب سے بڑا ٹوٹل بنایا، پھر 90 رنز کے مارجن سے سب سے بڑی فتح حاصل کی۔ تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں کامیابی نے لاہوریوں میں جوش بھر دیا۔ کہتے ہیں خواہش ہے پاکستان ورلڈ کپ جیت کر لائے، انڈیا کو بھی ہرا کر دکھائے۔ نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی شاہد ہاشمی۔ بڑی شاندار کامیابی حاصل کی 90 رن سے، یہ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ آج پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سب سے بڑا اسکور 198 رنز، 5 کھلاڑی آؤٹ کیا اور پھر پاکستان کے اسپنرز نے جان ڈال دی میچ میں۔
بہت اچھی پرفارمنس دیا پاکستان نے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی پاکستان ورلڈ کپ لے کے آئے پاکستان اور انڈیا کو دکھائے اور انڈیا کو ہرائے. ابرار احمد کیسے کرتا ہے؟ ایک اگر کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بابر اعظم کی جگہ نہیں بنتی. پلیئر وہ بڑا ہے لیکن T20 میں اس کی جگہ نہیں. آج سلمان آغا کی بیٹنگ کے بارے میں بتائیں. سلمان آغا صاحب نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے بھی بہت ترقی کرے گا. اسپنرز کتنے اچھے ہیں؟ بہت اچھے. تو ورلڈ کپ میں بولو, ورلڈ کپ میں آ رہے ہیں, ورلڈ کپ میں آ رہے ہیں, پاکستان آ رہا ہے. انڈیا والوں, انڈیا والوں. لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پتنگ کے کاریگروں نے مزید آرڈر لینا بند کر دیے. کہتے ہیں لاہوریوں کی مانگ پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. الفت مغل کی رپورٹ. 2 دہائیوں کی پابندی کے بعد بسنت کے اعلان نے فیاض کی برسوں پرانی پتنگ سازی کے ہنر کو تازہ کر دیا ہے. وہ اپنے خاندانی ہنر کو اگلی نسلوں کو بھی منتقل کر رہا ہے. ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ بہت دلیرانہ کام کو ایکسپٹ کیا. بہت دلیرانہ فیصلہ تھا یہ. پہلے روزی روٹی مزدوری کا ہی کام کرتے تھے اور کیا کرنا ہے, اب چولہا چلنا شروع ہو گیا. میں 9ویں کلاس کا طالب علم ہوں. میں ابھی اسکول سے آیا ہوں, آگے اپنے پاپا کا ہاتھ بٹا رہا ہوں. پتنگیں فروخت کرنے والوں نے رنگ برنگی گڈیوں سے اپنے اسٹور بھر لیے ہیں, لیکن پھر بھی لاہوریوں کی مانگ پوری نہیں کر پا رہے. فون کال اتنی آ رہی ہیں کہ میں کیا بتاؤں, گڈا پورا ہی نہیں ہو رہا جی, گڈا پورا ہی نہیں ہو رہا. لاہوریاں نے پیسہ لاتا ہے, قربانی تو زیادہ اینڈ کرتا ہے اینڈ. پتنگیں فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ چرخی اور قاتل ڈور مافیا پھر سے سرگرم ہے. حکومت اس کا نوٹس لے. موٹی ڈور کسی نے اڑا دی, کسی کی جان چلی گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پہلے دن بسنت ہم بین کروا لیں گے. میری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بھی گزارش ہے کہ یہ موٹی ڈور مافیا کو, چرخیوں کو فوری پکڑیں. پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے طے شدہ معیار کے مطابق پتنگیں اور ڈور کے پنے تیار کر رہے ہیں. کیمرامین اظہر بشیر اور طاہر مغل کے ساتھ الفت مغل, ایئر وے نیوز, لاہور. لاہوریوں کو بسنت کے تہوار کا بے صبری سے انتظار ہے. آج رات 12 بجے کے بعد پتنگ اور ڈور کی خریداری شروع ہو جائے گی. بسنت پر اندرون لاہور میں چھتوں کو 5 سے 25 لاکھ روپے کرائے پر لیا جا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں یار محمد. بالکل جی, لاہوریوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں. اب سے کچھ دیر بعد 12 بجنے کے بعد لاہور میں پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی. جو حکومتی SOPs ہیں اس کے مطابق لاہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے. مختلف پوائنٹس پر جو پتنگیں ہیں, گڈے ہیں, ان کے پورٹریٹ سجائے گئے ہیں. میرے عقب میں بھی جو ایک پورٹریٹ ہے گڈے کا, وہ تقریباً 25 فٹ اونچا اور 20 فٹ چوڑا ہے. چھوٹی پتنگیں اور چھوٹے گڈے بھی مختلف تاروں پہ لٹکائے گئے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی سجا دیا گیا ہے. ابراڈ سے بھی لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. تو تقریباً 20 سال بعد اس تہوار کو منایا جا رہا ہے اور لاہوریوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور خصوصی طور پہ جو اندرون شہر کے چھت ہیں وہ کرائے پہ دیے جا رہے ہیں. 5 لاکھ سے 20-25 لاکھ تک چھتوں کا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے جو وہاں کے مکین ہیں. بڑے اچھے اور پیارے طریقے سے لاہور کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. لاہور میں بھاٹی گیٹ کے گٹر میں گرنے والی ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کے شوہر کو گرفتار کیا گیا. واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا. انکوائری کمیٹی نے SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی زین عباس کو قصوروار قرار دے دیا. دونوں پولیس افسران نے غلام مرتضی پر تشدد کا اعتراف بھی کر لیا. لاہور کی مقامی عدالت نے حادثے کے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ٹارچر کیا, انہوں نے تشدد کیا. SP صاحب بلال صاحب تھے, ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے. خالی کاغذوں کے اوتے ہن سگنیچر لے کے گئے نے, سائن بھی مروائے. پولیس والوں نے سادیہ کا ہے ہسبینڈ مرتضی, ان کو اریسٹ کیا. والد اور بھائی چمبا ہاؤس ادھر ان کو بٹھا لیا گیا ہے. لاہور پولیس نے بیٹی کے ساتھ گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر پر تشدد کا اعتراف کر لیا. SP سٹی بلال اور SHO بھاٹی گیٹ زین نے بتایا SSP اور DIG آپریشنز نے غلام مرتضی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. تھانے لے جا کر غلام مرتضی پر ہلکا پھلکا تشدد کیا. ہمیں ریسکیو اور دیگر اداروں نے بتایا تھا یہاں خاتون کا ڈوبنا ناممکن ہے. ریسکیو آپریشن والوں نے ہی یہ بیان دیا ہے نا کہ واسطہ والوں کے ساتھ مل کے کہ جی یہ فیک ہے, سب کچھ جھوٹ ہے. بھاٹی گیٹ واقعے پر محکمانہ انکوائری مکمل کر لی گئی ہے. SP سٹی بلال اور SHO زین کو قصوروار قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا SP اور SHO خاتون کے شوہر کو جائے وقوع سے تھانے لے گئے. 4.5 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا. SHO کے کمرے میں تشدد کرتے رہے. کمرے میں نصب کیمرے کی فوٹیج سے بھی شہادت لی گئی. غلام مرتضی کے ساتھ ایک رشتہ دار تنویر کو بھی حراست میں رکھا گیا.
غلام مرتضیٰ نے انکوائری ٹیم کو بتایا پولیس افسران قتل کا الزام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس افسران نے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے واقعے کو مس ہینڈل کیا۔ دونوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ سانحہ گل پلازا کی ذمہ دار انتظامیہ ہے، پنجاب کی ماں بیٹی کی طرح انصاف ہونا چاہیے تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا دوسرے تیسرے دن کمشنر ڈپٹی کمشنر برطرف اور گرفتار ہو جاتے، لاشیں راکھ ہو گئیں اور ہم پانی کا پائپ لیے کھڑے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی سانحہ گل پلازا کے ذمہ دار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی میئر صاحب کی ہے یا سی ایم صاحب کی ہے، غلطی انتظامیہ کی ہے۔ پریشر میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پنجاب کی طرح اگر ایک ماں اور بیٹی گٹر میں گرے ڈھکن نہ ہونے پر تو دوسرے دن انصاف ہوتا نظر آ گیا۔ انتظامیہ کو برطرف کرنے اور گرفتار کرنے میں کون لوگ حائل ہیں؟ دوسرے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آر وائی نیوز۔